Hello, Assalamu alaikum. Shah Latif Model High School, Daherki. Welcome to online lectures. Class 6th, Subject Urdu, Lesson number 24, Sehat o Safai. Learning Objectives. बच्चों को सबक में सेहत व सफाई के उसूल बताए जाएंगे. बच्चों को सबक पढ़ाया जाएगा. बच्चों को सबक की मुकम्मल मश्क हल करवाई जाएगी. सबक 24वां, सेहत व सफाई. सबसे पहले सबक का तारुफ. सबक सेहत व सफाई उर्दू की छठी जमात में दर्जे झील दिया गया है, जिसमें बच्चों को सेहत व सफाई के बारे में कुछ उसूल बताए गए हैं और उन पर कसरत से अमल करने की ताकीद की गई है. सबक 24वां, सेहत व सफाई. इस सबक के हर पैराग्राफ के साथ उसका खुलासा लाजमी किया जाएगा. सबक का पहला पैराग्राफ. अल्लाह ताला की बख्शी हुई नेमतों में से सेहत भी एक बड़ी नेमत है. अगर इंसान सेहतमंद है तो दुनिया का हर काम उसके लिए आसान है. बुज़ुर्गों का कहना है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है. जो शख्स जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं होता वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है. उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती. उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और दूसरों से बिला वजह लड़ता झगड़ता रहता है. पहले पैराग्राफ का खुलासा. सेहत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है. इंसान का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है. इंसान जब सेहतमंद होता है तो दुनिया का हर काम बआसानी कर सकता है. बड़ों बुज़ुर्गों का कहना है कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग की निशानी है. जो आदमी कई तरह की बीमारियों से भरा हुआ होता है वो आदमी जिस्मानी तौर पर भी बीमार रहता है. इस तरह के लोगों का मिजाज बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है. उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता. वो लोग बेवजह किसी से भी झगड़ते रहते हैं. सबक का दूसरा पैराग्राफ. हमें चाहिए कि हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने की कोशिश करें. तंदुरुस्त रहने के लिए जिस्म, लिबास और माहौल का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है. जिस्म को साफ़ रखने के लिए रोज़ाना नहाना चाहिए. सुबह सवेरे उठकर हल्की फुल्की वर्जिश, दांतों और नाखूनों की सफाई ज़रूरी है. गुस्ल से जिस्म का मेल कुचेल साफ़ हो जाता है. नहा धोकर साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए. दूसरे पैराग्राफ का खुलासा. हमारी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि ख़ुद को साफ़ सुथरा और सेहतमंद व तंदुरुस्त रखें. ख़ुद को तंदुरुस्त रखने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े, पाक जिस्म और साफ़ माहौल का आदी बना दें. साफ़ सुथरा रहने के लिए रोज़ाना नहाना चाहिए. अपने दांतों और नाखूनों की साफ़ सफाई रखनी चाहिए. सुबह सवेरे उठकर वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए. नहाने से और ख़ुद को साफ़ रखने से जिस्म के अंदर दाखिल होने वाला मेल कुचेल साफ़ हो जाता है. हमेशा नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए.
ہمیں صاف ستھرے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دانتوں اور ناخنوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 3۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ ورزش کرنے سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح خون کی ساری خرابی پسینے کی شکل میں باہر نکل آتی ہے۔ ورزش کرنے والے کا ہاضمہ بھی درست رہتا ہے اور غذائیں فوراً ہضم ہو جاتی ہیں۔ ورزش کرنے سے انسانی جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے۔ تیسرے پیراگراف کا خلاصہ۔ خود کو تندرست رکھنے میں ورزش کا استعمال بہت ضروری ہے، جس سے خون کے اندر موجود ساری خرابی پسینے کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان کا ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، جس سے کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے اور انسانی جسم بھی طاقتور رہتا ہے۔ ہمیں روزانہ کثرت سے ورزش کرنی چاہیے۔ ان تصاویر میں ہم وہ ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں جو ہم روزانہ ڈیلی استعمال میں کر سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 4۔ صحت مند ہونے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ متوازن غذا میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جن کا استعمال انسانی جسم کے لیے ضروری ہے۔ متوازن غذا میں گوشت، نشاستہ، روغنیات، حیاتین اور نمکیات شامل ہیں۔ روزانہ ایک جیسی غذا کھا کر انسان بیمار ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں روزانہ ایک جیسی غذا استعمال نہ کریں بلکہ بدل بدل کر استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ غذا استعمال کریں، کھانا وقت پر اور ضرورت کے مطابق کھائیں۔ زیادہ کھانا کھانے یا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ چوتھے پیراگراف کا خلاصہ۔ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے اچھی غذا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی غذا میں وہ ساری پروٹین شامل ہوتی ہیں جن کا استعمال انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ گوشت، نشاستہ، روغنیات، حیاتین اور نمکیات شامل ہوتے ہیں۔ ہر روز ایک جیسا کھانا کھا کر بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے روزانہ کھانا بدل بدل کر کھانا چاہیے۔ زیادہ تر سادہ کھانا استعمال کیا جائے، کھانا صحیح وقت پر کھایا جائے اور کھانا اپنی ضرورت کے حساب سے کھایا جائے۔ زیادہ کھانے سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں کھانے میں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں پیراگراف نمبر 5 پر۔ 5واں پیراگراف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے ہمارا گھر صاف ستھرا، روشن اور ہوادار ہونا چاہیے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ گھروں کے آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی جمع ہونے سے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ملیریا پھیل جاتا ہے۔ اس لیے اگر کہیں پانی جمع ہو جائے تو اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیں تاکہ کیڑے مکوڑے مر جائیں۔ 5ویں پیراگراف کا خلاصہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے اپنا گھر صاف ستھرا اور ہوادار رکھیں، اپنے محلے کا خاص خیال رکھیں، اپنے گھروں کے آگے پانی جمع نہ ہونے دیں۔ جمع ہوئے پانی پر مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ملیریا پھیل جاتا ہے۔ اگر کہیں پانی جمع ہو جائے تو مٹی کا تیل چھڑک دیں تاکہ کیڑے مکوڑے مر جائیں۔ ہمیں اپنے گھروں اور گلی محلوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ A clean home is a happy home. پیراگراف نمبر 6۔ سبق کا چھٹا پیراگراف۔ کارخانوں، بسوں اور گاڑیوں کا دھواں فضا کو خراب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کارخانوں سے خارج ہونے والا گندا پانی بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بھی بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ چھٹے پیراگراف کا خلاصہ۔ فضا کا ماحول کارخانوں، بسوں اور گاڑیوں کے دھوئیں سے آلودہ اور خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان ہر طرح کی بیماریوں میں گھرا رہتا ہے۔ کارخانوں سے ضائع ہونے والا گندا پانی بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ گند کچرے کے ڈھیر بھی بیماریوں کو پھیلاتے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنائے رکھیں۔ اب آتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ حصہ الف کا پہلا سوال ہے، صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سوال کا جواب ہے، صحت مند رہنے کے لیے ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، بیمار آدمی کا مزاج کس قسم کا ہو جاتا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب ہے، بیمار آدمی کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بے وجہ جھگڑتا رہتا ہے۔ تیسرا سوال، دانتوں کو صاف رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تیسرے سوال کا جواب ہے، دانتوں کو صاف رکھنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چوتھا سوال، ورزش سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چوتھے سوال کا جواب، ورزش کرنے سے خون کا دار و مدار تیز رہتا ہے اور خون میں جمع ہونے والی خرابی پسینے کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے، اور ورزش کرنے سے انسانی جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے۔ پانچواں سوال، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ پانچویں سوال کا جواب ہے،
متوازن غذا سے مراد ہے کہ متوازن غذا میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جن کا استعمال انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ چھٹا سوال، صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ چھٹے سوال کا جواب، صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ساتواں سوال، ہم اپنے ماحول کو کس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں؟ ساتویں سوال کا جواب، ہم اپنے ماحول کو اس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ستھرا، روشن اور ہوادار ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے آس پاس گندا پانی جمع نہ ہونے دیں، جس سے گندے پانی پر مچھر جمع ہو جاتے ہیں، جس سبب ملیریا پھیل جاتا ہے اور بیماریوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اگر کہیں گندا پانی جمع ہو جائے تو اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیں تاکہ کیڑے مکوڑے مر جائیں۔ اب آتے ہیں آگے کی مشق کی طرف۔ جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں ذاتی صفائی، ماحول، غذا، نقصان، ملیریا۔ پہلے الفاظ کا جملہ ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا الفاظ ہے ماحول۔ دوسرے الفاظ کا جملہ ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تیسرا الفاظ ہے غذا۔ جملہ ہے، ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھا الفاظ ہے نقصان۔ جملہ ہے، ہمیں بیماریوں کے نقصان ہونے سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پانچواں الفاظ ہے ملیریا۔ جملہ ہے، ملیریا مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری کو کہتے ہیں جس میں تیز بخار کی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی پر درج ذیل لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سبق کی مشق یہیں تک مکمل ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔